अस्सलाम alaikum. Good to have you at Urdu Audio Book. हाजिर खिदमत है वानिया मकसूद का नावल लैल एपिसोड 4। दुनिया समझती थी कि वो टावर साइबर सिक्योरिटी ग्रुप का एक गैर मामूली साइबर स्पेशलिस्ट है, मगर हकीकत ये थी कि वो उसी कंपनी के लिए वो तमाम खुफिया और गैर कानूनी काम अंजाम देता था जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं था। बड़ी कंपनियों का खुफिया डेटा चुराना, बैंकों के सिस्टम्स में घुसना, रैनसमवेयर हमले करना, सिस्टम लॉक करके तावान मांगना, मुखालिफ कंपनियों के सर्वर्स को तबाह करना, अपने पीछे मौजूद तमाम डिजिटल सबूत मिटा देना और लोगों के पर्सनल अकाउंट्स, फोन्स और कंप्यूटर्स तक चुपके से रसाई हासिल करना। ये सब उसके रोजमर्रा के काम थे और इन तमाम कामों के पीछे सिर्फ एक ही नाम होता था, डावर। डेस्क पर रखा उसका नया चमकता हुआ आईफोन वाइब्रेट हुआ। आंसर, उसने नजरें उठाए बगैर कहा। उसके कानों में मौजूद हेडफोन ने फौरन कॉल वसूल कर ली। दूसरी तरफ एक घबराई हुई लड़की की आवाज सुनाई दी थी। हेलो, क्या मैं एडन वेरल से बात कर रही हूँ? वो खामोश रहा। उसकी खामोशी ही जवाब थी। मेरी कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं। किसी ने मेरे अकाउंट से निकाल कर फैला दी हैं। मुझे वो हटवानी है। प्लीज मेरी मदद करें। उसकी नजरें बदस्तूर स्क्रीन पर थीं। चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया। कुछ लम्हों बाद उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, 10,000 यूरो। दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। क्या? लड़की की सांस अटक गई थी। 10,000? वो खामोश रहा। क्या 3,000 यूरो में हो सकता है? एक लम्हा गुजरा, फिर दूसरा, और अगले ही लम्हे कॉल मुनक़ता हो गई। बस इतना ही। न बहस, न वजाहत, न रियायत। उसने फोन एक तरफ रख दिया था, जैसे चंद सेकंड पहले कोई कॉल आई ही नहीं थी। उसकी दुनिया में जज्बात की कोई कीमत नहीं थी, सिर्फ कीमत की अहमियत थी। और वो कभी सस्ता काम नहीं करता था। उसने तो कभी अपने बाप के लिए भी रकम कम नहीं की थी। फोन दोबारा वाइब्रेट हुआ तो उसने चंद सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर कॉल वसूल कर ली। इस बार दूसरी तरफ मौजूद लड़की की आवाज पहले से ज्यादा संजीदा थी। ओके, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए एक गहरी सांस ली। अब मुझे क्या करना होगा? लड़की ने पूछा। मुझे वो तमाम लिंक्स, अकाउंट्स और प्लेटफॉर्म्स भेजो जहां तस्वीर फैलाई गई हैं। लड़की ने फौरन अज़बात में जवाब दिया। और और जिस अकाउंट से ये सब शुरू हुआ उसकी तमाम मालूमात। मैं सब भेज देती हूँ। एक और चीज। उसकी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर जमी हुई थीं। मुझे असल फाइल्स तक पहुंचने के लिए सबूत चाहिए होंगे कि ये तस्वीर तुम्हारी हैं। ओके। और जब तक मैं खुद ना कहूँ किसी और से राब्ता मत करना। लड़की खामोश हो गई। कितना वक्त लगेगा? 2 मिनट। ये सुनकर लड़की ने सुकून का सांस लिया था। थैंक यू। उसने जवाब नहीं दिया। कॉल खत्म हो गई। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। उसी लम्हे उसके कंप्यूटर पर एक नई फाइल नमूदार हुई। लड़की तमाम मालूमात भेज चुकी थी। असल मसला ये नहीं था कि तस्वीर कहाँ मौजूद थीं। असल मसला ये था कि वो कितनी जगहों तक पहुंच चुकी थीं। इंटरनेट पर एक बार कोई चीज़ फैल जाए तो उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, मगर नामुमकिन काम ही तो लोग उसके पास लेकर आते थे। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और मुलाजिम अंदर आकर कॉफ़ी का कप रख के वापस चला गया। उसने कॉफ़ी का एक घूंट लिया, फिर खामोशी से काम में मसरूफ हो गया।
आंखें मुसलसल स्क्रीन पर जमी हुई थीं। चंद लम्हों के बाद उसके सामने उस शख्स की पूरी ऑनलाइन सरगर्मी खुली हुई थी। तस्वीर कहाँ से अपलोड हुई थीं, किन अकाउंट्स तक पहुंची थीं और किस रफ्तार से फैल रही थीं। उसकी नज़रें तेजी से स्क्रीन पर दौड़ती रहीं। उसके लिए ये सब किसी पेचीदा पहेली की तरह था और पहेलियां हल करना उसे आता था। एक के बाद एक विंडो खुलती गई। रिपोर्ट्स, लिंक्स, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स। उसकी उंगलियां चंद लम्हों तक कीबोर्ड पर चलती रहीं, फिर अचानक रुक गईं। वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। काम खत्म हो चुका था। सिर्फ 2 मिनट गुजरे थे। इतने में फोन दोबारा बज उठा। वही लड़की थी। उसने कॉल वसूल की। दूसरी तरफ की आवाज इस बार हैरान थी। ओह माय गॉड! वो चंद लम्हे खामोश रही। वो वो सब गायब हो गया है। वो खामोश रहा। मैंने अभी चेक किया है, सब जगह से हट गया। ये कैसे? कॉल मुनक़ता हो गई थी। उसने फ़ोन मेज़ पर रख दिया था। वो सिर्फ़ काम से मतलब रखता था। किसी के साथ फ़ज़ूल बातों में वक़्त ज़ाया करना उसे पसंद नहीं था। लोग उसके पास अपनी परेशानियाँ लेकर आते थे, लेकिन वो कभी किसी मसले में दिलचस्पी नहीं लेता था। उसे सिर्फ़ नताइज से मतलब था और नताइज देने में वो शायद दुनिया के बेहतरीन लोगों में से एक था। तभी उसके हेडफ़ोन में एक मख़सूस अलर्ट चाइम बजी। ये एक मुख़्तसर सी आवाज़ थी, मगर ऐसी जिसे सुनकर उसकी उँगलियां फ़ौरन रुक गई थीं। उसने नज़रें स्क्रीन के दाएं कोने की तरफ उठाईं। वहाँ एक नई नोटिफ़िकेशन नमूदार हुई थी। एक चैट विंडो। चंद सेकंड पहले मौसूल होने वाला पैगाम। उसकी स्याह आंखों में पहली बार मामूली सी दिलचस्पी उभरी थी। उसने फ़ौरन वो विंडो खोल ली। चैट के अंदर नया पैगाम मौजूद था। कैसा ख्वाब? शहराम। वो सीधा होकर कुर्सी पर ज़रा आगे हुआ। अब उसकी तमाम तवज्जो उसी चैट पर थी। अगली तरफ से जवाब टाइप हो रहा था। स्क्रीन पर एक के बाद एक लफ्ज़ नमूदार होने लगे। कल रात मुझे एक डरावना ख्वाब आया। उसकी नज़रें उस पैगाम पर जम गई थीं। चंद लम्हे पहले तक बैंकों के रिकॉर्ड्स उसकी तवज्जो का मरकज़ थे, अब नहीं। उसने खामोशी से कॉफ़ी का कप उठाया। नज़रें फिर भी चैट से नहीं हटीं। अगली तरफ कोई मुसलसल टाइप कर रहा था। उसने खामोशी से कॉफ़ी का कप उठाया। नज़रें फिर भी चैट से नहीं हटीं। अगली तरफ कोई मुसलसल टाइप कर रहा था। स्क्रीन पर चंद सेकंड तक टाइपिंग लिखा आता रहा। फिर नया पैगाम नमूदार हुआ। क्या देखा था तुमने? चंद लम्हों बाद शहराम का जवाब आया था। वो इतना डरावना था कि मैं डर कर उठ गई थी। फिर मैं अपने पुराने घर में थी। वही घर जहाँ मैं बचपन में रहती थी। फिर वही यादें। हाँ, शायद। शुरू में सब कुछ बहुत खूबसूरत था। फिर अचानक पूरा घर अंधेरे में बदल गया और लोग मुझे पागल कह रहे थे। वो खामोशी से स्क्रीन देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया। ना हैरत, ना दिलचस्पी, ना हमदर्दी। वो सिर्फ पढ़ रहा था। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी फाइल का जायजा लेता था। उसके लिए ये महज एक काम था, एक जिम्मेदारी। हयात जहांगीर। गुज़िश्ता 8 बरस से उसका नाम उसकी फाइलों में मौजूद था। वो उसके बारे में इतना जानता था जितना शायद खुद हयात भी अपने बारे में ना जानती हो। इन 8 वर्षों में उसने हयात जहांगीर के तकरीबन हर डिजिटल निशान तक रसाई हासिल कर रखी थी। उसके ईमेल अकाउंट्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, व्हाट्सएप का है बैकअप, क्लाउड स्टोरेज, फ़ोन की लोकेशन हिस्ट्री, ऑनलाइन खरीदारियों का रिकॉर्ड, बैंक ट्रांज़ैक्शंस की निगरानी, हत्ता कि उसके लैपटॉप और मोबाइल की सरगर्मियों तक। वो कब घर बदलती, कहाँ-कहाँ मुलाज़मत की, किन लोगों से उसका राब्ता रहा, किस दिन वो अचानक कई-कई घंटे गायब रही और कब उसकी ज़िंदगी ने नया रुख लिया। उसकी ज़िंदगी का हर नया बाब
हर तब्दीली, हर छोटी-बड़ी तफ़सील वो जानता था। मगर इस सब के बावजूद हयात उसके लिए सिर्फ़ एक नाम थी, एक हदफ जिस पर नज़र रखने का हुक्म दिया गया था। उसने ये सब अपनी मर्ज़ी से नहीं किया था। ना उसे उसमें कोई ज़ाती दिलचस्पी थी और ना ही उसे हयात की ज़िंदगी के बारे में जानने का कोई शौक था। वो सिर्फ़ अपना काम करता था, खामोशी से, बग़ैर सवाल किए, बग़ैर किसी राय के, क्योंकि ये उसका फ़ैसला नहीं था, ये हुक्म था। और एडन वेरेल की आदत थी। वो अहकामात पर अमल करता था, उन पर सवाल नहीं उठाता था। सुबह-सुबह उसके बुलाने पर शहराम उसके फ्लैट आ गया था। उस वक़्त वो टीवी लाउंज के सोफ़े पर दोनों पाँव समेट कर आराम से बैठा हुआ था। एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ से बेध्यानी में सोफ़े के कुशन को दबा रहा था। उधर हयात किचन में कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ थी। मार्सेल में दिसंबर की सर्दी पेरिस जितनी सख्त नहीं होती। समंदर की क़ुर्बत की वजह से मौसम निस्बतन नॉर्मल रहता है, मगर सुबह के वक़्त ठंडी हवा हड्डियों तक उतर जाती थी। इसीलिए हयात ने लाउंज की फर्श से छत तक जाती शीशे की बड़ी खिड़की अच्छी तरह बंद कर रखी थी, ताकि बाहर से आती सर्द हवा घर में दाखिल ना हो। हयात, तुम्हें और कितने घंटे लगने वाले हैं कॉफ़ी बनाने में? शहराम ने मोबाइल से नज़रें हटाए बगैर आवाज़ लगाई। 2 मिनट। किचन से फौरन जवाब आया था। शहराम ने लंबी सांस भरी। ये तुम मुझे पिछले 12 मिनट से कह रही हो। अगर इतनी जल्दी है तो आकर खुद बना लो। मैं मेहमान हूँ। बगैर बुलाए आए हो मेहमान। शहराम ने मोबाइल एक तरफ रखा और गर्दन मोड़कर किचन की तरफ देखा, जहां वो बालों को हाई पोनी में बांधे आगे माथे पर बैंग्स निकाले कॉफी के अंदर चम्मच चला रही थी। ओह हेलो, खुद फोन करके कहा था फौरन आओ, जरूरी काम है। मैं तो समझा था कोई कत्ल हो गया है। हयात कॉफी का मग उठाए बाहर आई। मैंने तुम्हें जो काम कहा था। वो कॉफी का कप मेज पर रखते उसके सामने सोफे पर बैठ गई। वो किया तुमने? इसी काम के लिए तो उसने सुबह सुबह उसे बुलाया था। शहराम ने आराम से कॉफी का कप उठाया और एक बड़ा सा घूंट भरा। अगले ही लम्हे उसने फौरन कप होंठों से हटा लिया था। गर्म कॉफी सीधी जबान पर लगी थी। उसका पूरा मुंह बन गया था। तुम कॉफी बनाती हो या लावा? हयात ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। ठंडी होने के बाद पीता है इंसान। शहराम ने जबान पर हवा मारते हुए उसे घूरा। एक दिन तुम मुझे जरूर मार दोगी। मौजू बदलने की कोशिश मत करो। हयात ने संजीदगी से कहा। तीसरा बंदा मिला? शहराम ने आखिरकार सर हिला दिया। हाँ, उसने कॉफी मेज पर रखते हुए कहा। ढूंढ लिया है। हयात फौरन सीधी होकर बैठ गई। कौन है? मेरे अपार्टमेंट के सामने रहती है। नाम? अभी नाम रहने दो, पहले उससे बात तो कर लूं। हयात ने आंखें सुकेड़ दी। कैसी है? थोड़ी रूड है। इससे मुझे कोई मसला नहीं। वो बिल्कुल संजीदा थी। हयात जहांगीर के साथ रह रहकर रूड लोग भी आखिरकार ठीक हो ही जाते हैं। वो मुस्कुराहट से बोली थी। शहनाम ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला। हाँ बिल्कुल, हयात जहांगीर जैसा खुश अखलाक, नर्म मिजाज और फरिश्ता सिफत इंसान तो पूरी दुनिया में दूसरा है ही नहीं। हयात ने उसे एक जहरीली नजर से देखा था। ये साफ तंज था। शहराम ने फौरन दोनों हाथ उठा लिए। अच्छा अच्छा सुनो तो। वो जरा संजीदा हुआ। असल बात यह है कि वो डेटा फाइंडर बहुत जबरदस्त है। तुम्हें एक स्टॉकर की जरूरत थी ना? उससे जबरदस्त तुम्हें कोई नहीं मिल सकता। हयात की पूरी तवज्जो उसी पर थी। अगर किसी इंसान की जिंदगी का एक धागा भी कहीं मौजूद हो तो वो उसे ढूंढ निकालती है। हयात खामोशी से सुनती रही। शहराम आगे बोलता रहा। लोगों के पुराने रिकॉर्ड्स,
ان کے تعلقات، ان کی روزمرہ عادتیں، وہ کہاں آتے جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کس کمپنی سے وابستہ ہیں، بکھری ہوئی معلومات کو جوڑ کر پوری تصویر بنا لینا، یہی اس کی خاصیت ہے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر حیات کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اور ہمیں یہی تو چاہیے۔ داور تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں اس کے ارد گرد موجود لوگوں کو سمجھنا ہوگا، اس کے معمولات، اس کی کمزوریاں، اس کے رابطے، وہ کن لوگوں پر اعتماد کرتا ہے، کہاں آتا جاتا ہے۔ اگر تمہارا پلان کامیاب ہونا ہے تو ہمیں معلومات چاہیے ہوں گی، اور وہ لڑکی، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، معلومات ڈھونڈنے میں غیر معمولی ہے۔ حیات چند لمحے سوچتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر وہ واقعی اتنی اچھی ہے تو شاید وہ ہمارے پورے پلان کا سب سے اہم حصہ ثابت ہو۔ خیر، شہرام نے کافی کا آخری گھونٹ لیا اور کپ میز پر رکھ دیا۔ لڑکی تو ڈھونڈ لی۔ وہ صوفے پر ذرا آگے ہو کر بیٹھا۔ اب یہ بھی بتا دو کہ مجھے کیا کرنا ہوگا حیات میڈم، آخر میرے حصے میں کون سا عذاب آیا ہے؟ حیات کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، تم ڈرونز بناتے ہو؟ شہرام نے اس بات میں سر ہلایا، صرف بناتا نہیں، انہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن بھی کرتا ہوں۔ بس، حیات نے فوراً کہا، مجھے یہی چاہیے۔ شہرام نے بھویں سکیڑ لیں۔ کس لیے؟ داور درانی عام آدمی نہیں ہے، اس کی سیکیورٹی ہر وقت اس کے ارد گرد ہوگی، کیمرے ہوں گے، گارڈز ہوں گے، اور ایسی جگہیں ہوں گی جہاں پیدل پہنچنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ مجھے اس کے قریب جانا ہے مگر ہر بار خود نہیں۔ شہرام پوری توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ مجھے ایسے ڈرونز چاہیے جو چھوٹے ہوں، خاموش ہوں اور دور سے جگہوں کا جائزہ لے سکیں۔ وہ صرف اڑیں نہیں بلکہ ہمیں راستے دکھائیں، کون سا دروازہ استعمال ہوتا ہے، گارڈ کتنی دیر بعد اپنی جگہ بدلتے ہیں، کس وقت سیکیورٹی کم ہوتی ہے اور کس راستے سے اندر جانا ممکن ہو سکتا ہے۔ شہرام کی آنکھوں میں دلچسپی ابھری تھی۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ حیات صرف غصے میں باتیں نہیں کر رہی تھی، اس نے واقعی کچھ سوچ رکھا تھا۔ ڈن، یہ کام تو بس مجھ پر چھوڑ دو۔ ہم تین لوگ ہوں گے، ایک معلومات اکٹھی کرے گا، ایک ہمیں وہاں تک پہنچنے کا راستہ دے گا۔ پہلی بار لگ رہا ہے تم نے واقعی کوئی پلان بنایا ہے۔ حیات نے بھی ہلکا سا مسکرا کر کہا، اور یہ تو ابھی صرف شروعات ہے۔ اور میرا کام کیا ہوگا حیات میم؟ اچانک مایا کی آواز کہیں سے حیات کو سنائی دی تھی۔ اس نے سامنے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ میں چپس کا پیکٹ لیے بڑے آرام سے چلتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی اور آ کر ان کے سامنے والے صوفے پر دھم سے بیٹھ گئی۔ مجھے تو آپ دونوں نے پہلے ہی بھلا دیا ہے۔ اس نے مصنوعی ناراضی سے ہونٹ پھلائے تھے۔ میں کیا کروں گی؟ حیات نے شہرام سے نظریں ہٹا کر مایا کو دیکھا، پھر اس کے لبوں پہ آہستہ سے مسکراہٹ ابھری۔ وہی جس میں تم سب سے زیادہ ماہر ہو۔ مایا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اوہ! وہ ذرا آگے ہوئی۔ کیا؟ حیات نے بغیر پلکیں جھپکائے جواب دیا، کچھ نہ کرنے میں۔ 2 سیکنڈ، پھر مایا کا پورا منہ بن گیا تھا۔ واہ! اس نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں یہاں اپنی خدمات پیش کرنے آئی تھی اور تم نے میری بے عزتی کر دی۔ فی الحال تمہارے لائق کوئی کام نہیں ہے، تم بس روز ہمارے لیے اچھا اچھا کھانا بنا کر دیتی رہنا، باقی کام ہم سنبھال لیں گے۔ مایا کا دوبارہ منہ بنا تھا مگر اس نے رخ شہرام کی طرف کر لیا تھا۔ مجھے اس لڑکی سے ملنا ہے۔ شہرام نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ کب؟ آج۔ حیات نے بغیر توقف کے جواب دیا، یعنی آج شام۔ شہرام نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ آج شام تو تقریباً ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے بتایا تھا نا۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ وہ لڑکی تھوڑی عجیب ہے۔ عجیب؟ ہاں نا، کسی سے سیدھے منہ بات کرتی ہے نہ کسی کو برداشت کرتی ہے۔
اگر ہم یوں اچانک اس کے دروازے پر جا کھڑے ہوئے تو کافی امکان ہے کہ وہ دروازہ ہی نہ کھولے، اور اگر کھول بھی لیا تو زیادہ امکان یہی ہے کہ 2 منٹ بعد ہمیں باہر نکال دے۔ حیات چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، شہرام، میں اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی نظریں کہیں کھو گئیں۔ پہلے ہی 10 سال بہت دیر ہو چکی ہے، اب ایک دن بھی ضائع کرنے کا دل نہیں کرتا۔ شہرام نے اس کے چہرے کو چند لمحے غور سے دیکھا۔ اسے اندازہ تھا یہ ضد نہیں تھی، یہ وقت سے ہار جانے کا خوف تھا۔ اس نے آخرکار کندھے اچکا دیے۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ اس نے انگلی اٹھا کر خبردار کیا، میری کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہم سے ملے گی بھی۔ جہاں تک میں اسے جانتا ہوں وہ زیادہ تر اپنے اپارٹمنٹ میں ہی رہتی ہے۔ نہ لوگوں سے میل جول، نہ دوست، نہ فضول گھومنا پھرنا۔ بڑی خاموش اور اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی ہے، اور اگر کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو ایسے الٹے جواب دیتی ہے کہ بندہ اگلی بار سلام کرنے سے پہلے بھی 2 بار سوچے۔ قسم سے میں نے اسے آج تک مسکراتے نہیں دیکھا۔ حیات خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ واقعی اتنی مشکل ہے تو پھر مجھے اسی سے ملنا ہے۔ جیسے ہی حیات نے فیصلہ کیا وہ اس لڑکی سے ملنے جائے گی، اسی شام ٹھیک 5 بجے وہ اور شہرام اس کے فلیٹ سے نکل چکے تھے۔ حیات نے اپنے کندھوں تک آتے بھورے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، حسب عادت ماتھے پر گرتے ہوئے کٹے بینگز اس کے چہرے کو گھیرے ہوئے تھے۔ گھٹنوں سے کچھ اوپر تک آتا جامنی رنگ کا گرم کوٹ، اس کے نیچے سیاہ ہائی نیک سویٹر، سیاہ پینٹ اور کالے لیدر کے بوٹس پہن رکھے تھے۔ اس کے برابر میں شہرام کھڑا تھا، گہرے نیلے رنگ کی جینز، زیتون رنگ کی موٹی ہوڈی پہنی ہوئی تھی، گردن کے گرد سیاہ اونی مفلر ڈھیلا سا لپٹا ہوا تھا۔ اس کے بے ترتیب سیاہ بال ہمیشہ کی طرح کسی کنگھی سے ناواقف لگ رہے تھے۔ دونوں لفٹ کے اندر خاموش کھڑے تھے۔ پھر ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ لفٹ چوتھی منزل پر آ کر رک گئی۔ دروازے آہستگی سے کھلے، دونوں باہر نکل آئے۔ راہداری کافی حد تک خاموش تھی۔ چھت پر لگی زرد لائٹ پورے کوریڈور میں مدھم سی پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں طرف ایک جیسی ساخت کے اپارٹمنٹس کے دروازے قطار میں بنے ہوئے تھے۔ ہر دروازے کے ساتھ ایک چھوٹی سی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ سامنے 3 دروازے چھوڑ کر شہرام کا اپنا فلیٹ تھا۔ وہ دونوں سیدھے اس کے سامنے والے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہے تھے، وہی اپارٹمنٹ جس کے اندر وہ لڑکی رہتی تھی۔ ابھی وہ دونوں اس اپارٹمنٹ سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر تھے کہ اچانک اسی اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا۔ دونوں کے قدم بے اختیار وہیں رک گئے تھے۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلتا گیا اور اندر سے ایک لڑکی باہر نکلی تھی۔ سنہری گھونگھریالے بال اوپر بے ترتیب سے جوڑے میں بندھے ہوئے تھے، جن کے درمیان اس نے لاپرواہی سے ایک پین اڑا رکھا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ قدرتی سنہری نہیں تھے بلکہ انہیں باقاعدہ ڈائی کروایا گیا تھا۔ آنکھوں پر گول فریم کا چشمہ تھا، سفید ڈھیلی ٹراؤزر اور سادہ سفید ٹی شرٹ پہنے وہ ابھی ابھی باہر نکلی تھی۔ نہ میک اپ تھا، نہ کوئی خاص تیاری تھی۔ صرف ایک قدم باہر آ کر اس نے راہداری میں نظریں دوڑائیں، جیسے کسی مخصوص شخص کو دیکھنے نکلی تھی۔ شہرام فوراً حیات کے ذرا قریب ہوا اور آہستہ سے اس کے کان میں بولا، جاؤ کرو اب بات۔ حیات نے بغیر پلک جھپکائے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے کے تاثرات پر نظر ڈالی۔ 2 سیکنڈ خاموشی رہی، پھر اس نے اتنی ہی آہستہ آواز میں شہرام کے قریب ہوتے ہوئے کہا، ذرا رک جاؤ۔ شہرام نے حیرت سے اسے دیکھا، کیوں؟ مجھے نہیں لگ رہا وہ بات کرنے کے موڈ میں ہے۔ حیات کی نظریں اب بھی لڑکی پر جمی تھیں۔ جتنی تم نے راستے بھر اس کی برائیاں کی ہیں، اب مجھے لگ رہا ہے سلام کروں گی تو شاید وہ جواب میں دروازہ میرے منہ پر بند کر دے گی۔ اتنی بھی بری نہیں ہے۔ حیات نے اس کی طرف دیکھا، یہ جملہ تمہیں مجھے 15 منٹ پہلے بتانا چاہیے تھا۔ لڑکی نے ایک سرسری سی نظر راہداری میں گھمائی،
پھر جیسے اسے اپنی مطلوبہ چیز نظر نہ آئی تھی تو خاموشی سے واپس اندر قدم رکھ دیے۔ اگلے ہی لمحے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ چند لمحوں کے لیے کوریڈور میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ حیات اور شہرام نے ایک ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے دونوں تقریباً دوڑتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچے۔ جلدی! شہرام نے کہا تو حیات نے فوراً ہاتھ بڑھا کر ڈور بیل دبا دی۔ صرف ایک دو بیلوں کے بعد ہی اندر سے قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ سنائی دینے لگی تھی۔ وہ آواز سیدھی آ کر حیات کے دل پر لگی تھی۔ کم از کم وہ آ تو رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد ایک ایک کر کے لاک کھلنے کی آوازیں آئیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ گول چشمے پہنے وہی سنہرے بالوں والی لڑکی صرف آدھا چہرہ باہر نکال کر کھڑی ہوئی۔ اس کی نظریں پہلے حیات پر پڑی، پھر ایک لمحے کے لیے پیچھے کھڑے شہرام پر۔ حیات نے فوراً اپنے چہرے پر نہایت شائستہ سی مسکراہٹ سجائی۔ ہیلو میں جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی دروازہ اس کے منہ پر بند ہو چکا تھا۔ حیات کی مسکراہٹ وہیں کی وہیں رہ گئی تھی۔ 2 سیکنڈ تک وہ بند دروازے کو گھورتی رہی۔ اف! اس نے بے یقینی سے دروازے کو دیکھا۔ اتنا ایٹیٹیوڈ آخر کس بات کا ہے؟ پیچھے کھڑے شہرام نے بمشکل ہنسی روکی تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، جب وہ پہلی بار باہر آئی تھی تبھی بات کر لیتی۔ حیات نے اسے مکمل نظر انداز کیا۔ اس نے دوبارہ ڈور بیل دبا دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ دبا دی، پھر تیسری بار، پھر چوتھی، پھر اس کا ہاتھ جیسے بیل سے ہٹنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ ٹنگ ٹانگ، ٹنگ ٹانگ، ٹنگ ٹانگ۔ حیات! شہرام نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ بس بھی کرو! مگر وہ ایک اور بار بیل دبا چکی تھی۔ شہرام نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تھوڑی ٹھنڈی ہو جاؤ۔ وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ لوگوں کا اس طرح کا رویہ، خاص طور پر بلا وجہ والا غرور، حیات کو ایک لمحے میں چڑھا دیتا تھا۔ نہیں، اب تو یہ دروازہ کھولے گی، اور اگر نہ کھولا تو میں بیل بجا بجا کر اس کے کان خراب کر دوں گی۔ شہرام نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ یا اللہ! وہ بڑبڑایا۔ ایک طرف وہ ضدی ہے، پھر حیات کی طرف دیکھا، اور دوسری طرف یہ۔ مسلسل بیل بجانے کے بعد اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ دروازہ کھلتے ہی حیات کا ہاتھ بھی بیل سے ہٹ گیا تھا۔ سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ ایک ہاتھ اب بھی دروازے کے ہینڈل پر تھا۔ گول چشمے کے پیچھے چھپی بڑی بڑی آنکھیں سیدھی حیات پر جمی تھیں۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی، نہ غصہ، نہ جھنجھلاہٹ، نہ مسکراہٹ، صرف ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ ہر آنے والے کو پہلے خاموشی سے پرکھتی ہو۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہ فرینچ میں بولی۔ باہر وہ سب سے اسی زبان میں بات کرتی تھی۔ شہرام اور مایا کو تو اردو آتی تھی، اور بولی بھی ایسے جیسے پچھلے 1 منٹ سے دروازے کی بیل بجا بجا کر اس کا صبر آزمانے والی وہ خود نہ ہو۔ لڑکی نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر مختصر سا جواب دیا، میں آپ کو نہیں جانتی۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی حیات نے فوراً ہاتھ بڑھا کر دروازے کے کنارے پر رکھ دیا تھا۔ دروازہ دوبارہ بند نہ ہو سکا۔ شہرام نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ اب پھر شروع ہو جائے گی۔ مگر حیات کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ موجود تھی۔ جان جائیں گی، اس نے انتہائی نرمی سے کہا تھا، اگر چند منٹ بیٹھ کر بات کر لیں۔ لڑکی نے پہلے دروازے پر رکھے حیات کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں۔ کچھ لمحے دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتی رہیں۔ آخر اس نے بے تاثر لہجے میں پوچھا، کیا بات کرنی ہے؟ یہیں کھڑے ہو کر سکتی ہیں۔ حیات نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ میری بات اتنی مختصر نہیں ہے کہ راہداری میں کھڑے کھڑے ہو جائے۔ اگر اجازت دیں تو کیا ہم چند منٹ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ لڑکی نے چند لمحے خاموشی سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ حیات نے گہری سانس لی۔ اس کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ نرم ہو گیا تھا۔ پلیز، صرف ایک بار میری بات سن لیجئے۔ مجھے آپ کی ایک چھوٹی سی مدد چاہیے۔ اگر میری بات سننے کے بعد آپ کو لگے
کہ آپ میری مدد نہیں کرنا چاہتی۔ وہ چند لمحے رکی، تو میں فوراً چلی جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے صرف چند منٹ مجھے سن لیجیے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف آہستگی سے دروازہ مزید کھول دیا۔ شاید حیات میں ہی کوئی ایسی بات تھی کہ لوگ اسے چند لمحے بات کر کے ہی اس پر یقین کر لیتے تھے۔ شاید اسے لوگوں کا بھروسہ جیتنا آتا تھا۔ حیات کے چہرے پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے فوراً اندر قدم رکھا۔ اس کے پیچھے شہرام بھی آگے بڑھا ہی تھا کہ لڑکی نے ایک قدم آگے بڑھا کر دوبارہ دروازہ روک لیا۔ اس کی نظریں سیدھی شہرام پر تھیں۔ تم نہیں آ سکتے۔ لہجہ سپاٹ تھا، مگر انکار بالکل واضح تھا۔ شہرام وہیں رک گیا تھا۔ اچھا، اس نے بے بسی سے حیات کو دیکھا۔ لگتا ہے میری شکل واقعی مشکوک ہے۔ حیات اندر جا چکی تھی۔ اس نے مڑ کر دروازے پر کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ یہ میرا دوست ہے، اس کا اندر آنا بھی ضروری ہے۔ لڑکی خاموش رہی۔ اس نے پہلے حیات کو دیکھا، پھر شہرام کی طرف نظریں موڑیں۔ چند لمحے وہ اسے خاموشی سے پرکھتی رہی، جیسے اس کے چہرے سے ہی اس کی نیت پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آخر کار اس نے آہستگی سے دروازے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ راستہ کھل گیا تھا۔ شہرام نے فوراً فاتحانہ انداز میں حیات کی طرف دیکھا، پھر لڑکی کو ایک شائستہ سی مسکراہٹ دی۔ شکریہ۔ لڑکی نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ مڑی اور خاموشی سے اندر چل دی۔ وہ دونوں اس لڑکی کے ٹی وی لاؤنج میں آمنے سامنے رکھے صوفوں پر بیٹھ چکے تھے۔ حیات اور شہرام ایک ساتھ ایک صوفے پر تھے، جبکہ سامنے والے صوفے پر وہ چشمہ لگائے لڑکی نہایت سکون سے بیٹھی تھی۔ اس کے سنہری بال اب بھی بے ترتیب سے جوڑے میں بندھے ہوئے تھے، جس میں وہی پین حسب عادت اٹکا ہوا تھا۔ چند گھونگھریالی لٹیں جوڑے سے نکل کر اس کے گالوں اور ماتھے کے گرد بکھری ہوئی تھیں۔ گول چشمے کے پیچھے چھپی اس کی سرمئی بڑی آنکھیں خاموشی سے سامنے بیٹھی حیات کا جائزہ لے رہی تھیں، اور حیات اس لڑکی کے پیچھے دیوار پر لگی بڑی پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی، جس کے نیچے ایک نام لکھا ہوا تھا، محمل نیازی۔ اچھا، تو مطلب اس لڑکی کا نام محمل تھا؟ جی، فرمائیے، آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی تھیں؟ لہجہ سیدھا تھا۔ حیات کی نظریں پینٹنگ سے ہٹتی محمل پر ٹھہری، پھر اس نے ہلکی سی سانس لی۔ وہ بولنے ہی والی تھی کہ اس کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن نمودار ہوا۔ ایک سیکنڈ، اس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا اور نظریں سامنے بیٹھی لڑکی سے ہٹا کر موبائل کی روشن اسکرین پر ڈال دیں۔ صرف ایک نظر، اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے سارے تاثرات جیسے منجمد ہو گئے تھے۔ اس کی پلکیں تک نہ جھپکیں، سانس جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ وہ بے حرکت اسکرین کو گھور رہی تھی۔ یہ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جس بات کا اسے پورا یقین تھا کہ نہیں ہوگی، وہ ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ شہرام فوراً متوجہ ہوا۔ اس نے حیات کے چہرے کو دیکھا، جس پر حیرت اور بے یقینی ایک ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے بھی خاموشی سے ایک نظر حیات پر ڈالی، مگر کچھ نہ کہا۔ چند لمحے گزرے، پھر آہستہ آہستہ حیات کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ وہ مسکراہٹ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہری ہوتی چلی گئی۔ اس نے اچانک سر اٹھایا اور سیدھا شہرام کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں وہ بے اختیار بولی، میں سلیکٹ ہو گئی۔ شہرام کی بھویں سکڑ گئیں۔ کیا؟ آرٹ میں آرٹ ایگزیبیشن کے لیے سلیکٹ ہو گئی ہوں؟ کیا؟ شہرام تقریباً اچھل پڑا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے فوراً موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ 2 دن پہلے ہی تو فارم جمع کروایا تھا۔ اتنی جلدی کوئی جواب نہیں آتا، کم از کم 2 سے 4 ہفتے لگتے ہیں شارٹ لسٹ آنے میں۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اور تمہیں آج ہی ای میل آ گئی؟ حیات نے دوبارہ موبائل کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر موجود الفاظ اب بھی وہی تھے،
کوئی خواب نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، اس کا نام واقعی منتخب امیدواروں میں موجود تھا۔ میں نہیں جانتی لیکن میں سلیکٹ ہو گئی ہوں۔ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اب چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، برسوں سے۔ مگر بات صرف داور درانی تک پہنچنے کی نہیں تھی۔ اس خبر نے اس کے دل کے ایک اور زخم پر بھی مرہم رکھ دیا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ ہر سال مختلف آرٹ ایگزیبیشن کے لیے درخواست بھیجتی آئی تھی، ہر بار پوری امید کے ساتھ، مگر ہر بار خاموشی سے مسترد ہو جاتی تھی۔ ایک ایک ریجیکشن نے آہستہ آہستہ اسے یقین دلا دیا تھا کہ شاید اس کی پینٹنگز کبھی اس معیار تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ مگر آج، صرف 2 دن کے اندر، بغیر کسی پیشگی اطلاع کے، اس کا انتخاب ہو گیا تھا۔ یہ خوشی ضرور تھی، لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک بہت ہلکا سا سوال بھی جنم لے چکا تھا۔ آخر اس بار ایسا کیا بدل گیا تھا؟ پیرس کے پوش علاقے میں واقع اس عظیم الشان سفید مینشن کے مرکزی گیٹ کے اوپر سنہری حروف میں لکھا تھا، درانی اسٹیٹ۔ اس بنگلے کی سب سے اوپر والی منزل پر موجود اپنے وسیع و عریض آفس میں وہ چرمی کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کھڑکی کے پار پیرس کا آسمان نظر آ رہا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگار آہستہ آہستہ دھواں چھوڑ رہا تھا۔ دھواں فضا میں لہریں بناتا اوپر اٹھ رہا تھا۔ ایڈن کو میرے کمرے میں بھیجو۔ اس کی بھاری حکم دینے کی آدھی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ پیچھے کھڑے ملازم نے فوراً سر جھکا لیا تھا۔ سر، وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں ہے۔ سگار ہونٹوں تک جاتے جاتے رک گیا تھا۔ پھر اس نے نہایت آہستہ مگر خطرناک لہجے میں پوچھا، کہاں گیا ہے؟ سر، آج جمعرات ہے اور وہ آج کے دن قبرستان جاتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے چرمی کرسی آہستہ آہستہ گھوم کر سامنے آ گئی۔ اب وہ پوری طرح ملازم کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں غیر معمولی حد تک سرد تھیں، شکار پر نظریں جمائے عقاب کی طرح، تیز، خاموش اور خوف پیدا کر دینے والی نظریں۔ عجیب اتفاق تھا، بالکل اسی کے پیچھے دیوار پر ایک دیو ہیکل سیاہ عقاب کی فریم شدہ تصویر آویزاں تھی۔ پروں کو پوری وسعت سے پھیلائے، گردن بلند کیے، سیدھا سامنے دیکھتا ہوا وہ عقاب ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بھی لمحے فریم سے نکل کر اپنے شکار پر جھپٹ پڑے گا۔ وہی عقاب جو داور سائبر سیکیورٹی گروپ کی پہچان بھی تھا، اور شاید صرف اس کمپنی کا لوگو نہیں تھا بلکہ اس شخص کی شخصیت کا عکس بھی تھا۔ شکار پر نظر جما کر صحیح وقت کا انتظار کرنا اور پھر ایک ہی وار میں سب کچھ ختم کر دینا۔ اسی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ کمرے میں موجود دونوں آدمیوں کی نظریں بیک وقت دروازے کی طرف اٹھیں۔ وہ آ چکا تھا، ایڈن ویرل، جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ وہ آ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے آ جایا کرتا تھا۔ داور درانی کو اپنی وجہ سے انتظار کروانا اس کی عادت نہیں تھی، بلکہ شاید یہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ہر روز شام 5 بجے کا 1 گھنٹہ صرف داور درانی کے لیے مخصوص ہوتا تھا۔ یہ اس کے معمول کا حصہ تھا جس میں کبھی فرق نہیں آتا تھا۔ ہاں، آج چند منٹ کی تاخیر ضرور ہوئی تھی کیونکہ آج جمعرات تھی، اور ہر جمعرات کی شام وہ صرف ایک ہی جگہ جاتا تھا، قبرستان۔ کس سے ملنے؟ یہ بات صرف وہی جانتا تھا۔ یہ معمول برسوں سے نہیں بدلا تھا، آج بھی نہیں، بس واپسی میں چند منٹ زیادہ لگ گئے تھے۔ اس نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور اندر چلا آیا۔ سیاہ جینز، گردن تک آتا سادہ سیاہ سویٹر جس کی آستینیں کلائیوں تک موڑی ہوئی تھیں، بائیں کلائی پر بندھی اسٹیل کی گھڑی مدھم روشنی میں چمک رہی تھی۔ سر پر سیاہ پی کیپ جمی ہوئی تھی،
جس کے نیچے سے چند بے ترتیب سیاہ لٹیں ماتھے پر جھانک رہی تھیں۔ لمبا قد، دبلا مگر مضبوط جسم، صاف گلابی مائل رنگت، نمایاں جبڑا، اور وہ غیر معمولی سیاہ آنکھیں جن میں ہمیشہ کی طرح نہ مسکراہٹ تھی نہ بیزاری، صرف ایک ٹھنڈی سی خاموشی، ایسی خاموشی جس میں جذبات کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں جذبات نظر نہیں آتے تھے۔ دھیرے قدموں سے چلتا ہوا ملازم کے برابر سے گزرتا ہوا اس سے 2 قدم آگے جا کر رک گیا۔ اب وہ سیدھا داور دورانی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں بلا جھجک سامنے بیٹھی شخصیت پر جمی تھیں۔ نہ اس نے سر جھکایا، نہ غیر ضروری احترام دکھایا، اور نہ ہی کوئی سوال کیا۔ داور کی ایک نظر سامنے کھڑے ملازم پر پڑی تو وہ فوراً سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ آہستگی سے بند ہو گیا تھا۔ اب کمرے میں صرف 2 ہی لوگ رہ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور داور کی میز کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں تک خاموشی حاوی رہی۔ پھر داور نے سگار کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا، مجھے اس لڑکی کی خبر دو۔ وہ جانتا تھا بات کس لڑکی کی ہو رہی تھی۔ اس نے سکون سے سر سے اپنی پی کیپ اتاری۔ گھنے سیاہ بال یکدم نمایاں ہو گئے تھے۔ چند لٹیں حسب عادت ماتھے پر آ گری تھیں۔ اس نے انگلیاں بالوں میں پھیری اور انہیں پیچھے کیا، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ کبھی بھی جواب دینے میں جلدی نہیں کرتا تھا۔ دوسرے شخص کو انتظار کروانا اس کی پرانی عادت تھی۔ آخر کار اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، ایک دن پہلے اس نے آرٹ ایگزیبیشن کے لیے اپلائی کیا ہے۔ داور نے بے نیازی سے سر ہلایا۔ یہ تو میں جانتا ہوں، وہ پچھلے کئی سالوں سے مختلف آرٹ ایگزیبیشنز میں درخواستیں بھیج رہی ہے۔ وہ ذرا سا آگے جھکا، اس میں نیا کیا ہے؟ اس کی نظریں بدستور داور پر جمی رہیں۔ اس بار جس آرٹ ایگزیبیشن کو آپ اسپانسر کر رہے ہیں اسی میں اس نے اپلائی کیا ہے۔ داور دورانی کے ہاتھ میں موجود سگار چند لمحوں کے لیے وہیں رک گیا تھا۔ ایڈن جانتا تھا وہ ایک ہیکر تھا اور حیات جہانگیر کے ہر قدم کی خبر اس تک پہنچتی تھی۔ یہ اس کا شوق نہیں تھا، یہ ایک ذمہ داری تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے کبھی اس لڑکی کی زندگی میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ صرف ایک کام تھا اور وہ اپنے کام میں کبھی غلطی نہیں کرتا تھا۔ اس نے کل رات فارم بھی جمع کرا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی داور دورانی چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ پھر وہ آہستگی سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کے برعکس ایڈن پرسکون سا بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں خاموشی سے داور کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ اس شخص کو برسوں سے جانتا تھا۔ اس کے چہرے پر آنے والی ہر معمولی تبدیلی کا مطلب سمجھتا تھا۔ چند لمحوں بعد داور کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ وہ خطرناک مسکراہٹ جسے دیکھ کر اکثر لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ فوراً اسے آرٹ ایگزیبیشن میں سلیکٹ کروا دو۔ ہیڈن کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی حیرت ابھری تھی۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ پیرس آئے؟ میں تو ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا۔ داور نے نظریں اٹھا کر ایڈن کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ اب تک موجود تھی۔ آخر کار وہ خود چل کر میرے پاس آ رہی ہے۔ فارم بھرنے کے ساتھ اس نے اپنی پینٹنگز بھی جمع کروائی ہیں۔ میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ اتنی خاص نہیں ہے کہ میرٹ پر اسے منتخب کیا جائے۔ داور نے ہلکا سا قہقہا لگایا تھا۔ میرٹ! وہ یہ لفظ ایسے بولا تھا جیسے اسے اس پر یقین ہی نہ ہو۔ چند قدم چل کر وہ کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آرٹ کی دنیا میں بھی اکثر فیصلے برش نہیں، پیسہ کرتا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بغیر مڑے بولا، اس ایگزیبیشن کے آرٹ کیوریٹر سے رابطہ کرو۔ اسے کہو
یہ لڑکی سلیکشن لسٹ میں ہونی چاہیے۔ اس کی پینٹنگز جیسی بھی ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ایگزیبیشن کے پہلے ہی دن اس کی تمام پینٹنگز میرا کوئی بندہ آ کر کروڑوں روپے میں خرید لے گا۔ ایڈن خاموشی سے سنتا رہا۔ داور آہستہ آہستہ واپس اپنی کرسی تک آیا اور بیٹھ گیا۔ اور اگر کیوریٹر نے کوئی اعتراض کیا یا میرٹ، قوانین اور جیوری کی بات کی تو اسے صرف ایک پیغام دینا۔ اس کی نظریں سیدھی ایڈن ویرل پر جمی تھیں۔ کہہ دینا اس لڑکی کا نام سلیکشن لسٹ میں ہونا چاہیے، ورنہ میں اسی لمحے اس ایگزیبیشن کی پوری اسپانسرشپ واپس لے لوں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، اور جس گیلری میں یہ نمائش ہو رہی ہے اس کا کرایہ بھی 1 یورو ادا نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن اگر وہ پیرس آ گئی تو آپ اس کے ساتھ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ جانتا تھا اس شخص کو۔ یقیناً اب داور درانی کا اگلا نشانہ حیات جہانگیر ہی تھی۔ داور کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد صرف اتنا کہا، یہ تمہیں وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال تم اپنا کام کرو۔ میں ہر حال میں اسے اس آرٹ ایگزیبیشن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر پرسکون لہجے میں بولا، آپ جانتے ہیں اس نے اسی آرٹ ایگزیبیشن میں اپلائی کیوں کیا ہے؟ داور نے جواب نہیں دیا۔ وہ صرف ہونٹوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ سجائے اسے دیکھتا رہا۔ اس سے آپ کا سچ معلوم ہو چکا ہے۔ وہ جان چکی ہے کہ اس کے ماں باپ کا قتل آپ نے کروایا تھا۔ یہ سن کر مسکراہٹ اس کے چہرے پر پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو گئی تھی، اور اب وہ پیرس آ رہی ہے آپ سے اپنا حساب برابر کرنے۔ وہ زوردار آواز کے ساتھ ہنسا۔ تو پھر اسے ہر حال میں آنا چاہیے۔ میں بھی تو دیکھوں ایک اکیلی لڑکی آخر میرا کیا بگاڑ لے گی۔ چند لمحے خاموش رہ کر وہ دوبارہ بولا، وہ چاہے جتنی کوشش کر لے میرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، لیکن ماننا پڑے گا اتنی سی لڑکی کا میرے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دلچسپ ضرور ہے۔ وہ مسکرایا۔ زندگی میں بے شمار دشمن بنائے ہیں میں نے، مگر نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے اس لڑکی کے ساتھ یہ کھیل سب سے زیادہ مزے کا ہونے والا ہے۔ پھر اس کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ سرد ہو گئی۔ ویسے بھی مجھے اس سے صرف ایک چیز چاہیے، وہی چیز جس کے لیے میں نے 10 سال تک اس پر نظر رکھوائی۔ جس دن وہ چیز میرے ہاتھ آ گئی، وہ ہلکا سا رکا، پھر ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ اسی دن اسے بھی اس کے ماں باپ کے پاس بھیج دوں گا۔ وہ پھر ہنسا۔ ایڈن نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زرار ابھی اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل تک پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے داور کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ چند لمحے وہ اسی طرح پوشت کیے کھڑا رہا، پھر نہایت آہستگی سے مڑا۔ اس کی سیاہ آنکھیں سیدھا داور دراونی پر جم گئی تھیں۔ ایڈن ویرل، اس نے غیر معمولی سکون سے کہا تھا، آپ کے لیے زرار بہت پہلے مر چکا ہے۔ الفاظ اتنے پرسکون تھے کہ ان میں چھپا زہر اور بھی گہرا محسوس ہوا تھا۔ سامنے بیٹھے داور دورانی کا چہرہ ایک لمحے کو سخت ہو گیا تھا۔ وہ غلط بھی تو نہیں کہہ رہا تھا۔ زرار کو سب سے پہلے اسی شخص نے مارا تھا۔ اس کی اصل شناخت، اس کا نام، اس کا وجود، سب کچھ داور دورانی نے اپنے فائدے کے لیے چھین لیا تھا۔ اسی نے اسے ایڈن ویرل بنایا تھا۔ اسے کبھی بیٹا بننے کا حق ہی نہیں دیا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے صرف ایک ہتھیار رہا تھا،
ایک ایسا ہتھیار جو اس کے لیے دنیا کے نظام توڑتا تھا، لوگوں کی زندگیاں ہیک کرتا تھا اور اربوں کماتا تھا۔ گھر کے اندر موجود ہر شخص اسے صرف داور دورانی کا خاص آدمی سمجھتا تھا۔ سب کی نظر میں وہ اس کا قابل اعتماد ہیکر تھا۔ بس اتنی ہی اس کی پہچان تھی۔ زرار نے کبھی اس رشتے کو اپنا سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کبھی داور کو باپ کہنے کی خواہش محسوس نہیں کی تھی، نہ کبھی اس کے وجود میں باپ جیسی شفقت دیکھی تھی۔ جو جیسا تھا شاید ویسا ہی بہتر تھا۔ کم از کم وہ داور دورانی کو اپنا باپ نہیں مانتا تھا۔ داور اپنی کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس لڑکی کے آنے جانے کا پورا خرچہ بھی میرے بینک اکاؤنٹ سے ادا کر دینا۔ وہ ایک لمحے رکا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، اور ساتھ کچھ رقم الگ بھی بھیج دینا۔ آخر بیچاری پہلی بار پیرس آ رہی ہے، کچھ ڈھنگ کے کپڑے خرید لے گی، ورنہ لوگ پینٹنگ سے زیادہ اسے دیکھ کر حیران ہوں گے۔ یہ مدد نہیں تھی، یہ احسان بھی نہیں تھا، یہ صرف اس کی پرانی عادت تھی، لوگوں کی کمزوریوں کو ان کے منہ پر نہیں بلکہ ان کی عزت پر مارنا۔ سامنے کھڑے شخص نے کوئی رد عمل نہیں کیا تھا، نہ مسکرایا، نہ حیران ہوا، صرف خاموشی سے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے داور دورانی بدستور اپنی کرسی پر خاموش بیٹھا رہا۔ آخر کار جس دن کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا، وہ دن اس کے دروازے تک آ پہنچا تھا۔ اب وہ لڑکی خود اس کے شہر آنے والی تھی، وہی لڑکی جس تک پہنچنے کے لیے اس نے برسوں صبر کیا تھا، جس پر اس کی نظر کبھی ہٹی ہی نہیں تھی۔ جی جناب، تو یہاں ہم روکتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو، اور ایپیسوڈ نمبر 4 کے بعد اب جو ایپیسوڈ آئے گی وہ ہوگی وانیہ مقصود کی طرف سے دی گئی ایپیسوڈ نمبر 2، جو ریلیز کی جائے گی 11 اگست کو۔ تو ویٹ کیجیے گا، ہم آپ تک پہنچائیں گے ایپیسوڈ نمبر 2 جیسے ہی ریلیز ہو جائے گی وانیہ مقصود کی طرف سے۔ اور اب تک اس ناول نے مجھے حیران کر دیا ہے، اور حیران کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پریشان بھی کر دیا ہے کہ حیات جہانگیر جو کہ جا رہی ہے اپنے پیرنٹس کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن وہاں تو سب پہلے ہی جانتے ہیں کہ وہ آ رہی ہے، اس کو تو چانس دیا جا رہا ہے آنے کا۔ تو ایک لڑکی، معصوم سی لڑکی جس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ ریسورسز ہیں، نہ کچھ ہے، اور نہ ہی اسے یہ پتا ہے کہ جن لوگوں سے وہ بدلہ لینے جا رہی ہے یا جن تک وہ جانا چاہ رہی ہے وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں اور وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ مشکل بات تو یہ ہے کہ وہ اس کی آمد سے باخبر ہیں، انہیں پتا ہے کہ حیات جہانگیر آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے۔ تو یہ ناول تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا اور آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔